बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब न्यूज़ के प्रोग्राम सब स्कैंडल के साथ मैं हूं साबिर भट्टी और आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब शहजाद प्राचा साहब। नाज़रीन, आज के जो हम स्कैंडल आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका तल्लुक है ओवरसीज़ पाकिस्तानी से। वही ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान के जो मैशत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और उनके भेजे गए पैसों से हमारे मुल्क की मैशत चलती है। लेकिन हमारा जो माफियाज हैं, फिर मैं एक दफ़ा जिक्र करूंगा क्योंकि चूँकि इस मुल्क के हर शोबे में माफियाज ने एक कब्जा जमाया हुआ है और माफियाज हैं वो पाकिस्तान के साथ मुहब्बत, जो पाकिस्तान से मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, जो बैरून मुल्क अपनी मेहनत से कमाई करके पाकिस्तान का ना सिर्फ अपने घर वालों को सपोर्ट करते हैं बल्कि अपनी जो मुल्क की मैशत है उसके भी वो बहुत अहम उनका एक किरदार है। समुद्र पार पाकिस्तानियों का जो सबसे बड़ा मसला है वो है उनका जो उनको ओवरसीज एक शनाख्ती कार्ड दिया जाता है और उनको जो जब पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जब उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है तो उनको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब कोई समुद्र पार पाकिस्तानी पासपोर्ट के हसूल के लिए पाकिस्तान के किसी सफारत खाने या कौंसल खाने का रुख करता है तो वहाँ बजाय इसके उसको प्रोटोकॉल दिया जाए, उसके साथ एहतराम से पेश आया जाए, उसके मसाइल को हल किया जाए, वहाँ पे वो जिलोखार होते हैं। एक तरफ तो उनको वहाँ पे जो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट का हसूल है उसमें के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ जो वहाँ पे अमला तैनात किया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा उसमें जो है सूरत हाल है और मनपसंद अफराद को नवाजा जाता है। पिक एंड चूज की पॉलिसी इख्तियार की जाती है। टेक्निकल की जगह नॉन टेक्निकल लोगों को भेज दिया जाता है जो वहाँ पे जाके उन लोगों के लिए मिसाइल पैदा करते हैं और उनको बेचारों को बार बार पासपोर्ट ऑफिस आना पड़ता है और वो धक्के खाते हैं वहाँ पे आके। अब हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिसके तहत जो समुद्र पार पाकिस्तानी हैं उनको जो कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड है वो वहीं पे उनको मिलेगा। पहले तो वो होता था मैनुअल पासपोर्ट देते थे, चूँकि दुनिया मैनुअल पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो जो है वो कंप्यूटराइज पासपोर्ट बनाया जाता है। उसके लिए पूरा एक नेटवर्क तैयार किया गया और बैरून मुल्क जो जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तान की ज़्यादा तादाद है वहाँ पे उसका अमला तैनात किया गया। अभी हाल ही में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डायरेक्टोरेट से 30 लोगों को बैरून मुल्क तैनात किया गया है, जिसमें ना सिर्फ पसंद और नापसंद का एक अंसर सामने में आया है बल्कि मुबैना तौर पर लोगों से लाखों रुपए भी वसूल किए गए हैं। की जगह जब नॉन टेक्निकल अमला तैनात किया जाता है और वो उससे क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, और दूसरा मेरे साथ ये बताइए कि किस किस ओहदों पर ये जो टेक्निकल बंदों के टेक्निकल ओहदे थे उन पे नॉन टेक्निकल लोगों को तैनात किया गया है। जी शुक्रिया भट्टी साहब। इस तरह है कि अभी लास्ट मंथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ऑर्डर किए गए 30 जो नॉन टेक्निकल लोग हैं उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं, उसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर्स शामिल हैं, उसमें एवन सुप्रिटेंडेंट शामिल हैं और इसी तरह जो लोअर स्टाफ है एलडीसी है यूडीसी है और इसके अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं वो शामिल है इसमें। तो इनको मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने तैनात करने की मंजूरी दे दी है। होता इस तरह एक्चुअल है कि जब बाहर क्योंकि हर सफारत खाने में जो जहाँ पे जिस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पे जो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हवाले से इनके डिपार्टमेंट्स के लोगों को भेजा जाता है उस एम्बेसी में। तो अभी जो पासपोर्ट और इमिग्रेशन के जो टोटल लोग हैं डिफरेंट कंट्रीज में वो 47 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। तो अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी और अक्सर लोग जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी वो काफ़ी अरसे से वहाँ पे तैनात थे जो पहले गए हुए थे, लेकिन वो टेक्निकल लोग थे और दरमियान में जो मूव चलती रही टेक्निकल लोगों का मसला अभी तक ये है कि लोग 15 से 20 सालों तक अभी परमानेंट नहीं हुए। तो जो परमानेंट हो चुके हैं पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के लोग वो नीचे से ऊपर प्रमोट हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि एक टेक्निकल बंदा है उसकी एजुकेशन भी अच्छी है, उसके हर लिहाज से वो टेक्निकल है, वो हर अमूर को जानता है जो पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से है कि वो तस्वीर बनाना भी जानता होगा, वो प्रिंटिंग करना भी जानता होगा, वो डिस्पैचिंग का भी उसको काम आता होगा, क्योंकि बाहर जो भी बंदा जाता है पासपोर्ट ऑफिस का
وہ یہ سارے کام ایک ہی بندہ خود کرتا ہے. لیکن ابھی جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے سسٹم یہاں پہ کہ نیچے سے یو ڈی سی ایل ڈی سی ٹائپ لوگ جو ہیں وہ پروموٹ ہو گئے ہیں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیول پہ, یا پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں, وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے لیول تک پہنچے ہوئے ہیں, اور ہماری ایمبیسیز میں وہ بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنی سروسز دے رہے ہیں. اسپین کی ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ وہاں پہ جو امیگریشن اور پاسپورٹ کا جو بندہ تعینات ہے ان کو کمپیوٹر جو ہے وہ اس کی بیسکس تک کا نہیں پتہ. اسی طرح ڈفرینٹ اور کنٹریز میں لوگ, اب ایک اور بھی اس میں جو ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے کہ جو پرماننٹ لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں, پھر وہ اپنے نیچے ایک ایڈیشنل بندے کے طور پہ جس ٹیکنیکل بندے کے ساتھ اس کی کمفرٹیبل ہوتی ہے, ان کے ساتھ معاملات طے ہو جاتے ہیں, اس کو وہ اس کو وہ بلا لیتے ہیں. تو ادروائز جو باقی جو ایکچوئل ہیں جو کیڈر میں سینیورٹی کے اوپر بھی ہیں اور جو ہر لحاظ سے ایکسیلنٹ ہے اور اپنے اسکلز کو اچھی طرح پاکستان میں یوز کر رہے ہیں, تو ان کو کسی بھی طرح وہ بروزگار نہیں لاتے. فار سوٹیبل جو پوسٹ ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. یہ تو پاسپورٹ آفس میں ہے یہی, یہ تو بہت ہی اچھا فکرہ آپ نے یوز کر دیا. ہمیں جو ہمارے سورسز نے بتایا کہتے کہ نادرا میں بھی یہی چیز ہوئی تھی پہلے, لیکن نادرا نے اپنے جو اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو ود دا پیسج آف ٹائم ان کو فارغ کرنا شروع کر دیا تھا, اور جو رہ گئے تھے ان کو پرنٹنگ کے اور سکیننگ کے کام پہ لگا دیا تھا, اور وہ آہستہ آہستہ ریٹائر ہو گئے. لیکن یہاں پہ جو الٹی گنگا بہ رہی ہے, یہاں پہ اب 30 لوگوں کو بھیجا ہے. اب 30 لوگوں کا ہمارے جو میری جو ڈی جی پاسپورٹ سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ان کو یہاں اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹوریٹ قائم کیا ہوا ہے, اور وہ ڈائریکٹوریٹ 24 آورز جو ہے وہ کسی بھی ہمارے پاسپورٹ کے باہر جو امبیسیز کے حوالے سے کسی بھی قسم کی اسسٹنس دینے کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں, جو کہ بہت ہی کہ ہمیں یہاں پہ یہ بھی اطلاعات ملی ہے کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھی اس میں بڑا کردار ہے, اور ایک ٹیکنیکل سٹاف کا ایک کوٹا ہے جس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے مسلسل. اس کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ جی, شیخ صاحب جو وزیر داخلہ بنے تھے تو انہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھی کہ جو 3 سال سے زائد کوئی بھی آفیشیل ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہے یا چاہے نان ٹیکنیکل ہے, ان کو واپس بلایا جائے. تو اب جو پاسپورٹ آفس کے لوگوں ہیں انہوں نے ان کو اپنے پڑ گئی کہ ہم اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں نا اس سارے چکر میں, کیونکہ ان کے لوگ اکثر تو جو لسٹیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ایون کہ 10 سے 15 سال سے باہر ایک ہی پوزیشن پہ لوگ کام کر رہے تھے, ان کو واپس نہیں بلایا گیا کیونکہ مونوپلی قائم تھی. تو اب دوبارہ شیخ صاحب کے انسٹرکشنز ہوئی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا, اور ان کی جگہ پہ جو 30 لوگ بھجوائے وہ سارے ٹیکنیکل نان ٹیکنیکل لوگ بھجوا دیے. اب ان کا مسئلہ پھر مجھے یہاں پہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ٹیکنیکل سٹاف کے جن چند لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ان کے کوٹے کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے, تو جن چند لوگوں کو بھیجا جاتا ہے ان کو جو وہاں پہ جو سمندر پار پاکستانی ہمارے آفیشلز تعینات ہوتے ہیں جو ان کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں وہ ٹیکنیکل سٹاف کو اس میں بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, یہی ایک بہت امپورٹنٹ آپ نے سر اور ایک کوشچن اٹھایا ہے کہ جو پہلی بات ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف جو ہے ان کو ہر لحاظ سے نظر انداز استعفیٰ کیا گیا ہے. اب ان کی ریزن یہ بتا رہے ہیں پاسپورٹ آفس کے لوگ کہ ان کو ہم پرماننٹ کرنے جا رہے ہیں, اس حوالے سے ایف پی ایس سی اپریل میں ان کا ایک ٹیسٹ لے گی, پھر اس کے بعد اس کا انٹرویو ہوگا. اب جو بندہ 15 سال سے کام کر رہا ہے ایک ڈپارٹمنٹ میں, اب اس کو اب آگے ایف پی ایس سی کے تھرو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پرماننٹ ہوگا ایک اس پروسیجر کے تھرو, حالانکہ جو ان سے کم پڑھے لکھے ہیں, جو ان سے کم ایکسپرٹیز ہیں, وہ کسی انٹرویو دیے بغیر ہی اور کسی تحریری امتحان میں بیٹھے بغیر ہی پرماننٹ ہو گئے, اور آج وہ امپورٹنٹ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو دوسری چیز جو اس پہ سر بتانے والی ہے کہ اس دفعہ جو ہر لحاظ سے جو ٹیکنیکل لوگوں ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے, اور ان کی وجہ یہی ہے کہ جو یہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے, جو نان ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہیں اے ڈیز کے طور پہ, ڈی اے ڈیز کے طور پہ یا باقی, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ یا ہم کسی جو ٹیکنیکل لوگ ہیں
ان کو جواب دوں، کیونکہ وہ جب یہ ان کے سامنے آئیں گے تو ان کی ایکسپرٹیز پتہ چل جائیں گی. اب جو ڈفرینٹ کنٹریز کی ہمارے پاس ایگزامپلس موجود ہیں کہ وہاں سے جب بھی کوئی باہر سے ہمارے پاکستانی اپلائی کرتا ہے پاسپورٹ کے لیے تو ارجنٹ فی دینے کے باوجود اگر ان کو کوئی ڈیٹ دی جاتی ہے کہ اس دن آپ کو ڈسپیچ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ چیزیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کافی مسائل ہو رہے ہیں پاکستانیوں کو. پریس صاحب، یہ تو ہمیں عموماً بہت سارے جو دوست احباب باہر بیرون ملک تعین رہتے ہیں ان کے پتہ چلتا رہتا ہے کہ ایمبیسیز میں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کوئی بات نہیں سنی جاتی، ان کے لیے جو ان کا مسائل ہوتے ہیں وہ حل نہیں کیے جاتے، اور جو کردار ادا کرنا چاہیے پاکستانی سفارتخانوں کو وہ نہیں کیا جاتا. مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو وزارت ہماری خارجہ ہے، فارن آفس ہے، انہوں نے اس معاملے میں ان کا بھی کردار ہے، انہوں کو اپنے بندے بھی تعینات کیے ہوئے ہیں جو پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وہاں پہ بنانے والا جو سٹاف ہے اس میں. یہ دیکھیں، یہ بیسیکلی یہ سارا کردار تو اصل میں منسٹری آف فارن افیئرس کا ہے کہ وہ باہر سمجھتے ہیں کہ ہم آل ان آل ہر میٹرز میں، ہر امبیسی میں، ہر سفارت خانے میں. تو انہوں نے بھی کچھ سفارت خانوں میں جو ہے وہ پہلے جو پاسپورٹ آفس کے لوگ تعینات تھے وہ ان سے اپنے پاس وہ سیٹیں لے لی اور اپنے لوگوں کو وہاں تعینات کر دیا. لیکن ابھی آگے دوبارہ پھر انہوں نے ریکویسٹ کی ہے پاسپورٹ آفس کو کہ آپ دوبارہ لوگ دیں، کیونکہ ہم سے کام وہاں پہ مینیج نہیں ہو پا رہا. ہمارے پاس جو ناروے کی ایگزامپل ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہاں وہ پوزیشن جو ہے وہ خود لے لی تھی. تقریباً 1.5 سال انہوں نے اپنے بندے کے ذریعے کام کروانے کی کوشش کی، کیونکہ نارمے میں کافی تعداد میں پاکستانی ہیں، تو لیکن وہاں پہ مینیج نہیں ہو سکتا. تو جو ٹیکنیکل جو سویڈن میں ہے جو بندہ تعینات تھا وہ پھر وہاں آ کے اپنی سروسز دیتا تھا. وہ اس میں پھر لوگوں کو بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے. تو اب موفا جو ہے وہ اپنے جو ایگو میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو سفارت خانوں کے معاملات میں کچھ نہیں سمجھتا، تو جس کی وجہ سے سارے یہ معاملات ہیں. اور ایک اور بھی چیز آپ کو سر بتانا ضروری ہے کہ تقریباً جو ہمارے پاکستانی ہے ہر ملک سے، وہ روزانہ کی بنیاد پہ 2000 سے 3000 پاسپورٹ آتا ہے باہر سے، ہر روز اپلائی ہوتا ہے. ابھی تو ریسنٹ انہوں نے ریٹیبل پاسپورٹ بھی سٹارٹ کر دیا ہے، تو اس میں بھی لوگ اپلائی کر رہے ہیں آن لائن بیسس پہ. تو یہ ایک اوور آل اگر ہم اس کو لیں تو تقریباً پاکستان سے اور باہر سے جو پاکستانی ہیں وہ 15,000 لوگ جو ہے وہ روزانہ جو ورکنگ ڈے ہوتا ہے اس میں اپلائی کرتے ہیں، اور کم از کم 3,000 جو ہے وہ فی ہے جو پاسپورٹ کی نارمل فی ہے. تو یہ 4.5 کروڑ روپے جو ہے وہ پر ڈے کے حساب سے اخراجات بنتے ہیں. لیکن جو بنائے آپ نے جا ایک رہے ہیں. سوال پوچھا تھا کہ جی تو لیکن یہ 95% لوگ جو ہیں جو ٹیکنیکل سٹاف ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی باہر چلا بھی جاتا ہے تو ان کو جو وہاں پہ نان فیملی اسٹیشن کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر وہ اپنی فیملی ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ان کو اخراجات جو ہے وہ خود ادا کرنا پڑتے ہیں ان کے. حالانکہ باہر جو بھی پاکستان کا بندہ سرکاری بندہ جاتا ہے تو ان کو اوور آل جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں جو فیملی اسٹیشنز کے حوالے سے ہر کسی کو سہولیات دی جاتی ہیں، سوائے افغانستان کے اور ایک اور کنٹریز جو وار زونز ہیں. باقی ہر جو جگہ ایمبیسیز پہ نے اپنے جو قانون سٹاف بنائے جاتا ہوئے ہے. ہیں اور ایمبیسیز نے لوگوں کو ان کا بے شک بالکل لوئر جو درجے کا ہے ملازم اس کو بھی ہو، اس کو بھی تمام سہولتیں دی جاتی ہیں، اس کو فیملی الاؤنس ملتا ہے، اس کو رہائش ملتی ہے، وہ سب کچھ دیا جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیکل عملے کے ساتھ ہی خاص طور پہ اس طرح کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ سر جو مافیا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جو پاسپورٹ آفس کے اندر ہے، یہ مافیا نہیں چاہتا کہ ہم کسی کو جواب دیں ہوں، کیونکہ یہ تقریباً اکثر لوگ جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یہ 17 میں ہیں، اور جو پاسپورٹ آفس میں بھی جو ہائیسٹ لیول کا ڈی جی لیول کے علاوہ وہ بھی 17 کا ہے بندہ. تو اگر یہ ان کو پرماننٹ کر دیتے ہیں اور 10-15 سال سے ان کی سروس ہے تو آٹومیٹیکلی یہ جائیں گے. تو یہ اصل میں یہ مافیا بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے مسئلے مسائل ہیں. ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے ایک ایسا سکینڈل پیش کیا ہے جس کا براہ راست جو تعلق ہے وہ سمندر پار پاکستانیوں سے ہے. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ یہ سمندر پار پاکستانی ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں.
یہ اگر ریمیٹنسز ہمیں نہ بھیجیں، ترسیلات اربوں ڈالرز کی صورت میں بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے ملک چلانا مشکل ہو جائے. لیکن ہمارے ملک میں جو مافیاز ہیں وہ بیوروکریسی میں ہوں، وہ سیاست میں ہوں، وہ کسی بھی شعبے میں ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں. جس طرح آج کل ایک وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ مرغی کا بائیکاٹ کر دیں. مرغی کی وجہ یہ ہے کہ اس کی قیمتیں بے تحاشا ان میں پچھلے چند دنوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو گزارش یہ ہے، اور جب تک اس طرح کے سکینڈلز کو میڈیا میں نہیں اچھالا جاتا، میڈیا میں ایسی باتیں نہیں آتی، اس وقت تک حکومت کے جو ارکان ہیں ہمارے یا جو ارباب اقتدار ہیں ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور وہ بالکل لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں اور تمام عوام جو ہے وہ مصیبتوں مشکلات کا شکار ہے. تو اس حوالے سے ہماری ارباب اقتدار سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ اس طرح کے معاملات کو تو حل کرنے کے لیے آپ کو کسی 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی قانون میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو صرف ایمانداری سے حل کیا جا سکتا ہے. تو خدا را ان معاملات پہ غور کریں اور اس مسئلے کو حل کریں. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے سب نیوز. انشاءاللہ ہم اس طرح کے بے شمار سکینڈل جو عوام کی بہبود کے لیے ہیں، عوام کے لیے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.